احساس کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے شروع ہوتا ہے، اپنے ماحول سے گزرتا ہوا، ملکوں سے اڑتا ہوا، سمندر پار کرتا ہوا. احساس گلی نکڑوں سے گزرتا ہوا اپنا رویہ دکھاتا رہتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے جب ہم زباں ہوں، احساس کو منتقل کرنا مشکل نہیں پیدا کرتا. لیکن احساس میں ایک ایسی طاقت ہے، زبان بے شک اپنی نہ ہو، لوگ بے شک اپنے نہ ہوں، ثقافت جیسی بھی ہو، سات سمندر پار پہاڑوں کے بیچ دنیا سے ناواقفیت رکھنے والا شخص ہو، آپ کی تکلیف، آپ کی خوشی، آپ کی بے چینی، آپ کی ٹوٹ پھوٹ کو وہ بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ کہے، بغیر آپ کی شناخت کے پہچان ہی لیتا ہے. احساس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس یہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. کسی سے شدت سے نفرت ہو یا شدید محبت، کوئی اضطراب ہو یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کوئی مایوسی ہو یا کسی چیز کی امید باقی ہو، احساس کچھ کہے اپنا سفر منتقل کر دیتا ہے. ہم آپ سب لوگ احساس سے ہی جڑے ہیں. ہم کسی راہ رشتے ناطے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں، پر احساس آنکھیں ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتا ہے. کوئی تکلیف میں ہو، کوئی خوشی میں ہو، کوئی بے بسی میں ہو، کوئی تھکان کا شکار ہو، احساس ہمیں انٹیمیٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ دیکھو، وہ تمہارا منتظر ہے. پر سوچئے احساس کے لیے کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا تب جب زبان اپنی ہو، لوگ اپنے ہوں، اس کے باوجود ہم کسی کی ٹوٹ پھوٹ کو نہ سمجھ سکیں، ہم کسی تکلیف کے بارے میں جان نہ سکیں. اور یہ شرم مزید بڑھ جاتی ہے جب آپ سات سمندر پار کسی ایسے سے ملیں جس کی زبان آپ کی نہیں، جو آپ کو جانتا نہیں. ہم ان میں سے نہیں ہوتے، لیکن کچھ کہے کچھ سنے، وہ آپ کی پریشانی اور آپ کی تکلیف کا احساس سمجھ کر آپ کو کاندھا دیتا ہے. سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ جس پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، آپ کو بدلتی ہوئی زبانیں، بدلتے ہوئے چہرے، بدلتی ہوئی ثقافت، بدلتا ہوا ماحول نئی نئی کہانیاں سکھاتا ہے. آپ لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کو ٹٹولتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنے مطلوبہ نتائج نکال کے آپ اپنی زندگی کی کتاب میں کہیں تحریر کر لیتے ہیں. اور زندگی میں کبھی کسی موقع پر آپ کو اس تجربے کی ضرورت پڑے تو آپ کتاب کا وہ پنہ کھولتے ہیں اور اس تجربے کو
गर्दान कर लोगों को उस रास्ते के बारे में बताते हैं, वहाँ के लोगों की तहजीब के बारे में, उनकी जुबान के बारे में, उनकी जिंदगी के तजर्बात के बारे में और उनके ऊपर गुजरी हुई जिंदगियों के बारे में। जिन लोगों की जिंदगी में सफर नहीं होता, उन लोगों की जिंदगी में खास तजर्बात नहीं होते, और जिन लोगों की जिंदगी में तजर्बात आ जाए वो सफर करने से कभी गुरेज नहीं करते। जी हाँ, मेरा भी एक तवील सफर जो पिछले कुछ दिनों से गुजर रहा था। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, मुशाहिदा किया और सोचा कि वो सब कुछ इकट्ठा करके आप तक मुंतकिल करूंगा, ताकि एहसास या कहीं खामोश हो जाता है हम लोगों का, हम कहीं उसको जिंदा कर सकें। धमाल FM 94 का लाइव स्टूडियो से एहसन सैयद आप लोगों के साथ सवाल और जवाब की नशिस्त हमेशा की तरह 888-1 पर। जहां धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से एहसन सैयद आप लोगों के साथ, और आप लोग हमें SMS करते हैं हमारे SMS नंबर 888-1 पे, और तरीकेकार आपको बताते चलूं। सबसे पहले आप 94 लिखेंगे टेक्स्ट मैसेज में, उसके बाद स्पेस देंगे और अपना नाम और मैसेज टाइप करके उसको सेंड कर देंगे 888-1 यानी 8881 पर। प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो मेरे ख्याल में करता हूं एक आपके SMS से। अमरीन ने SMS किया है कि आप इतना सफर करते हैं, थकते नहीं हैं। अच्छा मैसेज है मेरा ख्याल, यहीं से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अमरीन, सफर अगर किसी एहसास के बगैर हो ना, या उसका कोई मकसद ना हो, तो वो शायद थका देता है। लेकिन सफर छोटा हो, बड़ा हो, किसी गांव का हो, किसी कस्बे का हो, किसी शहर का हो, किसी मुल्क का हो, अगर आप कुछ सोच के जा रहे हैं ना कि हाँ अब मैं कुछ नया सीखूंगा, तो फिर वो सफर आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट पैदा करता है। और आप जैसे ही ट्रेन के सफर या बस के सफर या जहाज के सफर के लिए रवाना होते हैं, तो आपकी आंखें मुतलाशी होना शुरू हो जाती हैं उन तमाम हैपनिंग्स के लिए, उन तमाम मुशाहिदात के लिए जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनसे आप नई सीख लेना चाहते हैं। मेरा सफर हमेशा से उसके अंदर कोई ना कोई एडवेंचर होता है, हमेशा से उस एडवेंचर के पीछे मेरी जो कहानी है वो मुशाहिदात पर ही होती है। मुझे इलाकों को पढ़ के, माहौल को पढ़ के, उसको महसूस करके, लोगों को जांच के, उनसे बातचीत करके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चलती फिरती किताबें, अमली किताबें पढ़ रहा हूं, और बहुत से सवालात उठते हैं उससे। फिर कहीं ना कहीं कुछ जवाब उस सफर में ही मिल जाते हैं, और कई दफा वो सवाल कहीं रह जाते हैं ज़हन के किसी गोशे में, और फिर कभी किसी नए सफर में या किसी जगह पर उनके जवाब मिलते हैं। तो सफर मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही है कि जैसे आप बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल अपने बेड पर स्लीपिंग सूट पहनकर और आप किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो सफर भी कुछ ऐसी चीज होती है शायद। मैं हमेशा से कोशिश होती है कि हम ये जो हमारी गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के अंदर हमारी एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग हो। जो कुछ मैंने सीखा या जो टूटा फूटा मैंने मुशाहिदा किया, मेरी कोशिश होती है कि अगर आप किसी वजह से उन मुशाहिदात तक नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंच पाए अभी तक, तो मैं आप तक वो ट्रांसफर कर दूं। और मुझे लगता है कि मेरे इल्म की ज़कात यही है कि मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ आगे आप तक पहुंचा सकूं। और जरूरी नहीं कि मैंने जो देखा या मैंने जो महसूस किया या मैं जिन तजर्बात से गुजरा वो ठीक हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं।
ہو سکتا ہے میرے دیکھنے کا زاویہ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے کا زاویہ کسی بائسنس کا شکار ہو، لیکن کم از کم آپ تک ایک زاویہ پہنچ جاتا ہے، اور جب آپ کبھی کسی سفر پہ نکلیں تو آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کم از کم تولنے کے لیے 2 زاویے ہوں گے، وگرنہ آپ بھی ایک ہی آنکھ سے دیکھیں گے، ایک ہی طریقے سے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے۔ میری ہمیشہ سے ہر سفر میں مجھے مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں، اور شاید یہ سفر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر کہیں گڑبڑ ہے۔ اگر سفر بالکل لگژری ہے، بڑا کمفرٹیبل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریسٹ کرنے گئے ہیں سفر میں، آپ سیکھنے کچھ نہیں گئے۔ اور اگر سفر کے اندر کمپلیکیشنز ہیں، آپ کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں، آپ ان ہرڈلز کو بھی فیس کر رہے ہیں، اور وہ کرتے کراتے اگر آپ واپس آئے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نمونے ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کے نمونے ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھ کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ میرے لیے ہمیشہ سے ہر سفر میں ایک چیز بڑی کامن رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے ہماری حالت کچھ اس کنویں میں رہنے والے اس مینڈک جیسی ہے جو اس کنویں میں موجود پانی کو ہی دریا، سمندر، آبشار، جھیل سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اس کنویں سے باہر نہیں نکلا ہوتا تو اس کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کو اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی انفینٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، اس میں رہنے والی مزید مخلوقات کے بارے میں اس کی جانکاری نہیں ہوتی، اور وہ خود کو اس کنویں میں رہتے ہوئے سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اب یہ تو ہوگی ایک مینڈک کی مثال، کیونکہ شاید وہ سفر نہیں کر سکتا، یا اس احاطے میں اس باؤنڈری کی وجہ سے اس کے پاس وہ آسائش موجود نہیں ہے کہ وہ سمندر میں جائے، دریاؤں میں جائے۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب اتنے کو آزاد ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بے شک چھوٹا سفر کریں، مختصر ہو یا طویل ہو، ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں وہاں سیکھنے کا یہ بھی موقع ملتا ہے کہ میں جو خود کے اندر اپنے آپ کو ایک علم کا بڑا شاہکار سمجھتا ہوں، تو میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، بہت ہی نالائق آدمی ہوں۔ مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھنے والے، مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے، مجھ سے زیادہ مشاہدہ کرنے والے، اور مجھ سے زیادہ بہتر بات کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم اس نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، میں طالب علم ہوں۔ ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں استاد بن جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اور اس استاد بننے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب تک انسان طالب علم رہتا ہے تو انسان کے لیے علم لامحدود ہو جاتا ہے، وہ کسی بائنڈنگ کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اپنا ملک بڑی بلیسنگ لگتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ میرے ملک میں کیوں نہیں ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو اپنے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ اگر میں آپ کو اپنے تمام مختلف جگہوں کی، جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چمکنی شروع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتوں والے ملک، بڑی بڑی خوبصورت سڑکوں والے ملک، بڑے بڑے ریسٹورنٹس والے ملک، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اصل زندگی وہاں پر ہے۔ یقین کیجیے ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہم نے ایک فتویٰ دینا شروع کیا ہوا ہے نا، کہ یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے برے ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، منافق نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے،
ایمانداری سے کام کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. ان میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ان لوگوں میں نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہے انر سیٹسفیکشن. ہمارے پاس دینے کو وقت ہے لوگوں کو، ان کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ صرف اس جگہ پہ اپنا وقت کنزیوم کرتے ہیں جہاں پر ان کو فائدہ ہونا ہوتا ہے. ہم بہت کچھ ہونے کے باوجود جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے باوجود ناشکری کا شکار ہوئے ہیں. میں اکثر جب اپنے آفس میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے پاس دن میں ڈیلی نانا کر کے بھی 40 50 60 لوگ تو مجھے ملتے ہیں. تو اب یقین کیجیے ان میں سے 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کے صرف حالات و واقعات کا رونا روتے ہیں. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اور ان تمام لوگوں سے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جو 10 سال پہلے تمہارے پاس زندگی میں فیسلٹیز تھیں، آج ان سے کم ہیں کہ زیادہ ہیں؟ تو آگے سے بڑے اس سے کہتے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. تو میرا اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیا تم نے کبھی 10 سال پہلے سوچا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، کچھ کے بارے میں سوچا تھا اور کچھ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ بھی ہے ہمارے پاس. تو میرا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کس وجہ سے؟ اور اس سوال کا جواب مجھے آج تک کوئی نہیں دے سکا. اس کا جواب ہمیشہ خاموشی ہوتی ہے. اس پروگرام، اس ٹریک کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ کمپیریزن رکھوں گا، اور ان کمپیریزن کو خدا کے واسطے اس طرح دیکھیے گا، اپنی اپنی تلاشی لیتے ہوئے، کہ جو ناشکری ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، دنیا کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیونکہ اس کنویں میں رہتے ہیں مینڈک کی طرح، ہمیں ارد گرد اندھیرا نظر آتا ہے، ہمیں گہرائی بہت نظر آتی ہے، ہم سمندر کی پروٹوکول کو اور اس کے باقی خطرناک پیکج کے بارے میں واقف نہیں ہوتے، جس کے اندر بڑے بڑے آبی جنگلی نباتات بھی ہوتے ہیں اور حیوانات بھی ہوتے ہیں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں، جن کے اندر احساس نہیں ہوتا. بہت کثیف بدن پر قبا فقیر کی ہے، ہر ایک بات مگر رہنما فقیر کی ہے. یہ جھونپڑی تو اثاثہ ہے عمر بھر کا میرا، میں کہتا رہ گیا یہ مت چلا فقیر کی ہے. تو میری جان کا دشمن سہی مگر سن لے، تیرے لیے تو دعا پر دعا فقیر کی ہے. میں اپنے آپ سے خود بھیک مانگ لیتا ہوں، میرے وجود کی ساری انا فقیر کی ہے. بچا کر کچھ بھی نہ رکھے فقیر اپنے لیے، کہ بانٹ بانٹ کے کھانا ادا فقیر کی ہے. مخلوق انسانی اگر دوسرے کا احساس نہ کرے تو سمجھ لیجئے انسان ہونے پر شبہ طے ہے. ایسی ہی ایک نشست ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ. جی ہاں، دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. گفتگو ہماری چل رہی تھی ہماری شکر اور ناشکری کی.
رشیا میں ماسکو شہر، ماسکو میں میجورٹی لوگ جو لیبر کلاس ہے، ایون جو میڈیوکر کلاس ہے، ان لوگوں کے لیے ان کی سائنس نے ایک ڈسکوری کی، اور وہ ڈسکوری یہ کی کہ جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ان کے لیے انہوں نے کیپسولز بنائے، جو وائٹامنس کے کیپسولز ہیں ایسے، جن کو کھانے کے بعد صبح آپ کو تقریباً 16 سے 18 گھنٹے تک بھوک نہیں لگتی. مطلب آپ روٹی نہ کھائیں، آپ کچھ بھی نہ کھائیں پئیں اور صرف پانی پی لیں تو آپ کی باڈی کو اس ڈائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ڈائٹ آپ اس کیپسول کی صورت میں لے چکے ہوتے ہیں. یہ ایک چیز انہوں نے بنائی خاص طور پہ اپنی آرم فورسز کے لیے، کہ جو لوگ بڑی ایکسرسائزز کے لیے جاتے ہیں، مشقوں کے لیے جاتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، تو ان کو اپنا راشن، کیونکہ وہ اتنی دیر تک کیری نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے انہوں نے یہ کیپسولز جنریٹ کیے. وہ عام پبلک میں بھی ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر اس وقت جو لیبر کلاس ہے اور میجورٹی آف میڈیوکر کلاس، وہ لوگ وہ کیپسول کھا کے اپنے کھانے کے پیسوں کو سیو کرتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی ملا وہاں پر جو لوگ ایک کیپسول کھا کے 2 دن تک کھانا نہیں کھاتے، جن کے فائنینشیل حالات زیادہ تنگ ہیں، وہ 2 دن تک اس کیپسول سے گزارا کرتے ہیں. میری ایک شخص سے وہاں پر ملاقات ہوئی تو اس شخص نے مجھے بتایا، وہ ڈرائیور تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے تقریباً 47واں دن ہے، میں نے بریڈ نہیں کھائی اور میں اس کیپسول کے اوپر گزارا کر رہا ہوں. مجھے پھر وہاں پہاڑوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر چھوٹی چھوٹے کفیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور ان کے گھر نہیں بنے ہوئے وہاں پہ، وہ ان غاروں میں انہوں نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ شہر آتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیز لیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور اپنی چھوٹی موٹی پہاڑوں پر ہی جو کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، یا انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں. میری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پر ان کی 4تھی نسل آباد ہو رہی ہے. مطلب پردادا تھا، پھر دادا تھا، پھر بیٹا، اور اب اس کی اولاد. وہ ان غاروں میں بغیر بجلی کے، بغیر گیس کے، بغیر زندگی کی لگژری کے، بغیر گاڑیوں، موٹر سائیکل، سائیکلوں کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میری وہاں پر ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن ان لوگوں کا رہن سہن 2 سے 3 مرلے کے فلیٹ کے اندر تھا، جو 16ویں منزل پہ تھا، اور ان کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، بہت پیسے والے لوگوں کے بھی. وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. اور جیسے جب میری نظر اپنے ملک پہ پڑتی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ زمینی گھروں پہ رہتے ہیں. دوسری بات، 4-5 مرلے کے گھر میں رہنا تو ایک بڑی عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں. اور ہمارے جو غریب سے غریب بھی کوئی مزدور یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی 1 یا 2 کلے زمین خاندانی پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے. آپ اور ہم صبح دوپہر شام بغیر کسی مشکل کے اناج، روٹی، سالن سب کھاتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں،
ہم جس چیز کی لگژری کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی بہت محنت کر کے وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو کر لینے کے بعد ہم کہتے کیا ہیں کہ بڑا مشکل گزارا ہو گیا۔ اگر اس قسم کی زندگی آپ وہاں کے امیر ترین شخص کو دکھا دیں تو وہ شاید یہ سمجھے گا کہ آپ کسی شہزادے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کیونکہ کمپیرزن نہیں کرتے، ہمارے سامنے چیزیں سامنے نہیں آتی، تو ہمیں ناشکری کرنے کا موقع زیادہ تیزی سے مل جاتا ہے۔ دنیا میں یہ بات کہیں پہ بھی لاگو نہیں ہوتی ہے سوائے 2-3 ہمارے ارد گرد کے ممالک کے علاوہ، کہ جہاں پر گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے اور سارے کھانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سارے کمانے والے ہوتے ہیں گھر میں، اور پھر بھی گزارے کرنے مشکل ہیں وہاں پر۔ ہم لوگ دعوت کے اوپر 5-6-7 لوگوں کو تو آرام سے بلا لیتے ہیں۔ کسی ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہم اب بھی یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، جس حالات کو ہم بہت برے حالات سمجھتے ہیں، کہ جہاں بل دینے والا ایک شخص ہوتا ہے۔ دنیا یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیں ناشکری کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے گھر کے اس بڑے کا سہارا نہیں بننا چاہتے جو سب کا بوجھ اٹھائے چل رہا ہے۔ ہماری خواہشات کے درمیان میں جیسے ہی پیسہ ہرڈل بنتا ہے، ہم یا تو اس گھر کے سربراہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم نعوذ باللہ اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خود سے اپنی زندگی میں اپنے جو ہمارے بڑوں نے سبق دیا تھا، اپنی میں کا، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اور جب تک گھر کا بڑا قبر تک نہیں پہنچ جاتا، حرام ہے کہ ہمارے گھر کا دوسرا شخص ذریعہ معاش کے لیے کھڑا ہو سکے، اور پھر اس کی باری آتی ہے، پھر وہ پستا ہے۔ ہم ایجوکیشن میں ہوں، ہم اپنی اسٹڈیز میں ہوں، ہم اس میں سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم اپنے کاروبار میں ہوں، ہم اس میں سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم اپنی ملازمت میں ہوں، ہم اس میں سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم اپنے گھروں میں سنسیئر نہیں ہوتے، ہم اپنے رشتوں میں سنسیئر نہیں ہوتے۔ ہم ہر جگہ کے اوپر ایک جال بنتے ہیں، ہم ہر جگہ کے اوپر منافقت کرتے ہیں، ہم ہر جگہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہر جگہ کے اوپر دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا منبع بے برکتی کا ہم حالات پہ اور خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ان تمام تر خرافات کے باوجود آپ اور میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یقین کیجئے دنیا کے لوگ وہ آج بھی نہیں سوچ سکتے۔ ان کی اچھی باتوں میں بہت سی ایسی اچھی باتیں جن کو دیکھ کے واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ جو ہے دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور بات چیت ہماری چل رہی ہے دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اور دنیا کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جب دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے اٹھان میں دیکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے میں جب دیکھتا ہوں تو میں ان کو بہت نیچے دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کو بہت آگے دیکھتا ہوں۔ لیکن جس طریقے سے ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جو ہماری پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر، ہم اس میں جو کچھ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں،
تو یقیناً جو کچھ ہمارے پاس بچ گیا ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو میں آپ کو ٹریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ میں آپ کو کچھ وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے اندر ہمارے سے بہت بہتر ہے. پہلے ایک واقعہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ماسکو میں ایک یونیورسٹی ہے, لومونسوو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے بیسیکلی, اور سجیال یہاں کے ایک لیکچرر, ریٹائرڈ لیکچرر ہیں اور رائٹر ہیں بیسیکلی, اور لنگوسٹک فلوجیکل لنگوسٹک کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میرا ان کے ساتھ ٹائم ٹائی اپ ہوا تھا, میری ملاقات تھی ان سے, تو میں نے ان سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں یونیورسٹی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں یونیورسٹی کو بھی دیکھوں, وہاں کے اسٹوڈنٹس, وہاں کلچر کس طریقے سے, وہاں پہ کیسے پڑھایا جاتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ میری کچھ ٹرین مس ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم گھر پہ ملتے ہیں, تو آپ رات ادھر اسٹے کرنا میرے پاس اور صبح پھر میں آپ کو یونیورسٹی وزٹ کرواؤں گا. خیر میں گیا. اچھا, میں جب وہاں پہ پہنچا تو تقریباً کوئی شام 3-4 بجے کا وقت تھا. تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی اس اسٹریٹ میں, وہ ایک مین بولیورڈ تھا اور وہاں پر ٹریفک کا آنا جانا بھی تھا اور لوگوں کی بھی چہل قدمی بہت تھی, اور لوگ وہاں پر اپنے شرارتیں کرتے, کہے لگاتے اور گزرتے تھے, اور سارا کچھ وہاں پہ چل رہا تھا. خیر میں نے کچھ چیزوں کو اس وقت آبزرو نہیں کیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات, جو سب سے پہلی بات جو مجھے سب سے پہلے امپریس کی وہ یہ کی کہ جب میں ان کے گھر کے لیے, جیسے ہی ہمارے ہاں نارملی گھروں پہ نام لکھے ہوتے ہیں, تو ان کے گھر کے باہر ایک ووڈ کے باکس کے ساتھ اوپر لکھا تھا ٹیچرز ہوم. تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ دیکھ کے. خیر میں گھر گیا اور ان کے ساتھ کچھ میری ایز اے رائٹر کچھ ڈسکشن تھی, بات چیت تھی. ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے. کرنے کے بعد ڈنر کا ٹائم ہو گیا, ڈنر کیا. باہر کی چہل قدمی جو ہے, ان کی ونڈو اوپن تھی, کھڑکی جو ہوتی ہے, تو اس سے باہر کی چہل قدمی میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ میں کچھ ایسی ڈائریکشن میں بیٹھا تھا کہ مجھے باہر کا ویو نظر آ رہا تھا. خیر رات ہو گئی, تو وہاں پر ہماری طرح رات 1-2 بجے نہیں سوتے لوگ. تو وہ ڈنر کے بعد ہم نے تھوڑا واک کی, اور اس کے بعد ہم اس واک کے دوران بھی آپس میں ایکسپیرینس شیئرنگ کرتے رہے, باتیں ہوتی رہیں. تقریباً کوئی 9:30 بجے کے قریب جب ہم نے گڈ نائٹ کیا اور جب انہوں نے مجھے ایک روم میں جگہ دے دی, تو مجھے اس وقت ایک بات کا احساس ہونا شروع ہوا. اور وہ کیا ہونا شروع ہوا کہ میں جو باہر چہل قدمی ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت دیکھ رہا تھا, تو اس وقت اتنا شور نہیں تھا. لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا رات کو جب واک کے لیے نکلے تو اس وقت بھی باہر شور تھا لوگوں کا. پھر جب ہم گھر کے اندر آ گئے تب مجھے وہ اس طرح کا شور نہیں محسوس ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اچھا, میں نے پھر صبح پریکٹیکلی جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں جا کے باہر تھوڑی دیر کے لیے واک کے لیے چلا گیا. میں نے وہاں پر دیکھا, وہاں پر لوگوں کا سیلاب صبح 5 بجے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ اپنے کاموں پہ, یونیورسٹیز کالج کے لوگ, اور آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ان کا گھر یونیورسٹی کے قریب تھا تو اسٹوڈنٹس کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. تو آپ یقین کریں گے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ یہ دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ پہلے دور سے آپس میں گفتگو کرتے آ رہے تھے, ایک دوسرے کو اونچی آواز میں بات بھی کر رہے تھے, چھیڑ خانی بھی کر رہے تھے. جیسے شرارتی نوجوان ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے ہنستے کھیلتے وہاں سے گزر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ سے گزرتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے, اور تھوڑی دور جانے کے بعد, مطلب ان کے ٹیچر کے گھر سے گزرنے کے 1-2 گھروں کے بعد
وہ دوبارہ سے اپنی وہی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے تھے. یہ میں نے میجورٹی لوگوں کے اندر دیکھا وہاں پہ. یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی. میں نے ارد گرد دیکھا کہ یہاں پر ان کی شاید کوئی مقدس جگہ نہ ہو, کوئی چرچ نہ ہو, کچھ ایسا مجھے سمجھ نہیں آئی. خیر میں واپس آیا, اتنی دیر میں وہ بھی آ گئے. ہم جب ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ ابھی ایک ایکسپیرینس کر کے آ رہا ہوں کیا, تو وہ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ جنٹلمین آپ نے دیکھا باہر ٹیچرز ہاؤس لکھا ہے, تو ہمارے ہاں ہاسپٹلس, میڈیکل سینٹرز, ٹیچرز, لائرز, ججز اور ایسے گھر جہاں پہ نیو بورن بیبی آتا ہے, ان گھروں کے بعد ٹیگ کر دیا جاتا ہے, اور لوگ اس جگہ پر نوائز جنریٹ نہیں کرتے. وہ اگر آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرا گھر ہے اور باہر میرا وہ ایک پرماننٹ ٹیچرز ہوم لکھا ہے, تو وہ اس جگہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ایک رائٹر بھی ہوں, میں ایک ٹیچر بھی ہوں, تو میرے ان کے شور کی وجہ سے کسی قسم کی نوائز کی وجہ سے میرے کام میں خلل نہ آ جائے. یہ ہے ان لوگوں کی اخلاقی قدریں. آپ فٹ پاتھ پہ چلتے جائیں تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا گند نظر نہیں آئے گا سوائے پیلے پتوں کے. وہ لوگ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں, وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں, وہ اپنے وقت کی عزت کرتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہمارے لیے تھا, آج وہ ہم سے چھین کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. قصور ان کا ہے؟ بالکل بھی نہیں, ہمارا ہے. ہم نے آج بھی جس طریقے سے اپنی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, ہم نے اپنے اسلامی احکامات کو بھی فور گرانٹیڈ لیا, اور ان معاشروں نے اڈاپٹ کر لیا جن معاشروں کو آپ اور میں بڑی نفرت کی نظر سے کافر کہتے ہیں. قصور کس کا ہوگا؟ آپ اور میں سب شامل ہیں. چلتے ہیں آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف, اور ایس ایم ایس میں دیکھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہے ہیں. احسن ساجد ہیں, تھینک یو ویری مچ احسن. نصیر ہیں, ٹاپک پسند آ رہا ہے, بہت بہت شکریہ. بلال ہیں, سر آپ کی آواز کبھی کبھی غالب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, میرے پسندیدہ شاعر ہیں میں سے. ساجد عظیم فرام جنگ, سر آپ کا انداز بیان بہت بہت شکریہ جی. لفظ محبت کی ابتدا کب ہوئی اور سب سے پہلے کس نے محبت کی؟ تمام سننے والوں کو سلام. آن بہاف آف مائی لسنرز جی, وعلیکم السلام. اس کی ابتدا اللہ سے ہوئی. جب ابلیس نے نفرت دکھائی اور رب نے رحمت فرمائی, تو یہ محبت تو وہاں سے ہوئی. انسان کی ابتدا تو وہاں سے, اور خدا کی رحمت اور خدا کی محبت اس سے پہلے کہاں, کس طرح, کیسے چل رہی ہے وہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن انسان کے ساتھ محبت کا معاملہ سب سے پہلے اللہ نے ہی شروع کیا. نیکسٹ ایس ایم ایس ہے ہما کا فیصلہ آباد سے. سر پلیز بتا دیں کہ دنیا اور دین کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلا جائے. ہما, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بھی ایک سوال آیا تھا, وہ کوئی میرا خیال اوپر نیچے ہو گیا اس پہ بھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اسلام کو بھی مدرز ڈے اور فادر ڈے بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ضابطۂ تمام زندگی ہمارے لیے ایک پوری ڈائریکشن ہے. ہم نے اس کو بھی شاید 8, 10, 15 دنوں کے اندر محیط کر دیا.
24 گھنٹے کی ڈائریکشن ہے، پورے سال کی ڈائریکشن ہے، رشتوں میں، کاروبار میں، معاشیات میں، معاشرے میں، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، رشتے، مختلف رشتوں میں بندھنے کے قوانین، کھانا پینا، اوڑھنا، تقسیم کرنا، احساس کرنا، شفقت کرنا، سب کچھ تو بتا گئے وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی بتا گئے. تو جب زندگی کے بارے میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں بہت ہی آسان ہے سب کچھ، پڑھیں تو پتہ چلے، ان احکامات کے بارے میں جانچیں تو پتہ چلے، لیکن ہر چیز میں شارٹ کٹ ریکوائرمنٹ ہے. ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے بدقسمتی سے اس میں بھی شارٹ کٹ کر دیا. مطلب مجھے سمجھائیں کہ آج سائنس آپ کو وہ پروف کر کے بتا رہی ہے جو 1400 سال پہلے، آپ 1500 سال پہلے احکامات دے کر گئے تھے. آج سائنس آپ کو پروف کر کر کے بتا رہی ہے. وہی کافر جس کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ پروف کر رہا ہے ہر وہ چیز. کبھی اسی کی ہی ریسرچ کر لیں کہ سائنس کیا کر رہی ہے. جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس وراثت میں کیا کچھ تھا. ہم نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال کے گھر کی پرانی چارپائی سمجھ کر مٹی، دھول، دھوپ، بارش کے اندر پھینک دیا. ہم بہتر مسلمان تو بات کی بات، بہتر انسان دور کی بات، ہم تو منافقت سے باہر نہیں نکل رہے. ہم دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس پہ بڑا مان ہو گیا ہوا ہے تو بھگت رہے. وقت میں برکت نہیں رہی، روزی روٹی میں برکت نہیں رہی، رشتوں میں برکت نہیں رہی، اپنی ذات کے اضطراب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں برکت نہیں رہی، قابلیت میں برکت نہیں رہی، ہنر میں برکت نہیں رہی، اور تمام کا تمام ماحول اور معاشرہ بے برکتی کا مجموعہ بن کر آج اس کیفیت میں ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہیں. اس سے بڑی خوفناک کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ روٹی کھا رہے ہیں تو دھیان کسی اور کی طرف ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کا گوشت کھا رہے ہیں، تول رہے ہیں تو اس میں بے ایمانی کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ کون سا صحیح ہے؟ اور پھر اس تمام کے بعد کہہ لینے دیجئے مجھے، آج اللہ میاں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ہم لوگ. کون سے سرخاب کے پر ہمیں لگے اور ہم نے کون سے ایسے اقدام کر دیے اپنی زندگی میں کہ رب ہم پہ رحمتیں نچھاور کرتا جائے. اور ان کو چھوڑ دے جو آج قرآن کی ریسرچ کر رہے ہیں، جو آج، میں کئی دفعہ یہ بات سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ منافقت تو ان میں نہیں ہے کہ جو اپنی یونیورسٹیز کے باہر، جو اپنی سپریم کورٹس کے باہر، کہنے کو کافر ہیں لیکن وہ نام لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ نام لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہم اپنا اصل سبق بھول چکے ہیں. ہمارا سکرپٹ کیا تھا، ہم نے اس پہ ایکٹ کیا کرنا تھا، ہم وہ سب بھول گئے ہیں. ہماری حالت اس فنکار جیسی ہے کہ جو بس رٹے رٹائے سکرپٹ کو پڑھ رہا ہے، نہ وہ اس کے جذبات سے واقف ہے، نہ وہ اس کردار سے واقف ہے، اور نہ وہ اس کردار میں ڈوب کر پرفارم کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ ہم سب اسٹیج پہ فلاپ ترین کریکٹرز ہیں.
जी हाँ, धमाल FM 94 का लाइव स्टूडियो से हसन सैयद आप लोगों के साथ। आप लोगों के SMS पढ़ता चलूं। आज आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट कर आ रही है। मैं चोइंडा से बात कर रही हूँ। अगर तो आप मेरे ख्याल इंटरनेट पे सुन रही हैं तो मेरे ख्याल शायद कुछ लाइव स्ट्रीमिंग इशू है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ। आप रेडियो ट्यून कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे किसी ने कनाडा जाने के कहा कि काम का नहीं बताया कि क्या करना है, बस कहा कि मैं भेज दूंगा। मैंने अपनी बहनों से जिक्र किया तो वो मुझे आपका आगे मैसेज कट गया है मेरे दोस्त, या तो मुझे दोबारा मैसेज भेज दो तो मैं आसानी से पढ़ सकूंगा। अच्छा, जिशान का मैं SMS है भाई, आप लास्ट प्रोग्राम में SMS किया था, आपने मुझे कॉल भी की थी लेकिन मैं घर पर वो बात नहीं कर सकता था, प्लीज मुझे एक मौका और दें। यार मतलब हैरानगी वाली बात है जिशान, आपके पास मेरा नंबर आ गया और इस बात को मेरा ख्याल है आज 12-15 दिन गुजर चुके हैं, तो आपसे इतना नहीं हुआ कि आप एक अपने मुबारक हाथों से मुझे मैसेज करके ये बता दो कि आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं तो आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझे कॉल करो। बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे, हम चाहते हैं यूं बैठे बैठे जादू हो जाए, हर चीज का जादू हो जाए। आप यकीन कीजिए, मुझे कई दफा फेसबुक पे ऐसे ऐसे SMS आते हैं कि जो एक इंतहाई संजीदा और एक तफसीली जवाब, जिसके अंदर सवाल फंसा हुआ है ना, तो वो चाहता है कि उसको उसका जवाब मिले और एक ऐसा जवाब मिले कि जो उसको मुतमईन कर सके। तो आप यकीन कीजिए, मैं दसियों दफा ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों को कहा कि ये आपने जो मुझे SMS किया ना और ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये इसका मैं जवाब आपको SMS पे टाइप करके नहीं दे सकता। आपको मैं नंबर भेज देता हूं, आप उसके ऊपर बात कर लीजिए। मैं इस प्रॉब्लम को भी समझता हूं कि हो सकता है कुछ लोगों के पास बैलेंस नहीं होता, ठीक है, तो आप कम से कम इतना जवाब दे दें कि आप मुझे कॉल कर लें या व्हाटएवर जो भी है। मेरे उस SMS करने के बावजूद 10 सवाल लोग और भेज देते हैं और मुझे कई दफा ऐसा लगता है, जाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि लोग अपने सवाल के जवाब में शायद संजीदा ही नहीं है। ये मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। आपको 15 दिन हो गए जिशान, माजरत के साथ, आपको जब मैंने अपना मैसेज टेक्स्ट कर दिया था, मैंने आपको कॉल भी की थी, ठीक है, आप किसी वजह से कॉल नहीं कर सके या बात नहीं कर सके उस वक्त, तो कम से कम 15 दिन में आपका इतना तो बनता था कि आप कम से कम मुझे एक मैसेज करके बता देते कि भाईजान आप मुझे फोन कर लें। इंतहाई सहूलत पसंद हो चुके हैं हम लोग, इंतहाई सहूलत पसंद हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल तमाम के तमाम हमारे घर में बैठ के कोई हल कर जाए, हमें मोबाइल के पैकेज के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती साहब। ये जितने सहूलत से जिंदगी गुजारने वाले हैं ना, इन सबको मैं बता रहा हूं, जिंदगी आपको ना जैसे मिट्टी गूंदती है ना, गूंदने के बाद फिर जाके कोई प्याला बनता है, तो जिंदगी आपको इस तरह रोलती है। रोलने के बाद जब आप रॉक एंड रोल बन जाते हैं ना, तो फिर उसकी कोई साख्त बननी शुरू होती है और उसके अंदर भी आपको अंगूठों से निचोड़ा जाता है। ये जो हमारी खास तौर पे एक नई नवेली नस्ल जो है ना, और जिसके अंदर खास तौर पे मर्द जो हैं, ये जो लड़के हैं आजकल के, ये शामिल हैं। इनमें इतनी सहूलतकारी हो चुकी हुई है कि मुझे खौफ आता है कई दफा कि ये शादियों के बाद अपनी बीवियों को कहेंगे कि जाके बाहर काम करो, हमसे तो नहीं होता। और माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो अपने आप को मर्द समझकर शादी करते हैं, वो उन बच्चियों को भी जलील कर देते हैं, सिर्फ उनका काम औलादें फेंकना होता है। तो अपनी जिंदगी को सहूलत से निकालें। आप तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं छोड़ रहे कि आप कल को मेहनत मजदूरी कर सकें। तो ये जिशान सिर्फ आपके लिए नहीं, आप कहीं ऐसा समझ रहे हो कि मैं कोई आपको बहुत ज्यादा वो कर रहा हूं, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। हर एक ने अपनी जिंदगी गुजार लेनी है।
آپ کو اگر اس بلیسنگ کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، اور اگر آپ اس ڈائریکشن پہ نہیں چل رہے تو اس کا حساب آپ نے دینا ہے. جس کو خدا تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے تجربے کے تحت کم از کم آپ کو کچھ بتا سکے، آپ کو ڈائریکشن دے سکے، اس نے اپنا کام کر لیا ہے. اب اس کے علم پہ اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ وہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے اور آپ نے اگر سوچا ہوا ہے کہ وقت کا دھارا آپ کو ڈنگ مارے، تو پھر آپ اس کے لیے تیار رہیے. اس کے اندر کوئی احسن سید کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اندر آپ کے گھر کے والدین آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کا معلم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو اپنی زندگی خود بدلنی ہے، اور اس بدلنے میں کوئی آپ کو صرف رستہ دکھا سکتا ہے، باقی کام آپ کا ہی ہے. نیکسٹ اس میں سے میں کیا ہے، السلام علیکم بھائی، میں آپ کو کئی مرتبہ ہر شو میں سے میسج کرتی ہوں کہ آپ کی جو کتاب شائع ہوئی تھی اس کا کیا نام ہے، 9/11 ہے جی بک، اور ادھر بھی ریلیز ہو رہی ہے. آپ کو ضرور بتاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی جلدی. نیکسٹ اس میں سے السلام علیکم، اسد نواز بھٹی ہیں فرام جھال گڑیاں والی. شو آپ کو پسند آ رہا ہے، بہت بہت شکریہ. اور نصیر وینس آپ کے دوست ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیے، دوستیاں آپ کی سلامت رہیں. احسن ساجد ہیں ہمارے ساتھ، پروگرام پسند کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. نصیر ہیں، آپ کی آواز اور ٹاپک اچھا جی، بڑی محبت، بہت شکریہ. بلال ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سفر کو جس طریقے سے بیان کیا، مجھے ایسا لگا کہ میں اس سفر پہ آپ کے ساتھ تھا. بڑی محبت. اگر آپ نے، اصل مقصد سفر سنانا نہیں تھا، اصل مقصد اس سفر سے جڑا تجربہ تھا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ پالا. اور اس تمام کے اندر بھی جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ناشکری ہے نا، یہ انسان سے وہ سب کچھ بھی چھین لیتی ہے جو اس کو خدا تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. اور شکر ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ انسان کو وہ بھی بخش دیتا ہے جس کے اس قابل نہیں ہوتا، وہ جس کی اوقات نہیں ہوتی اس کی. شکر، ہر وقت شکر ادا کیا کیجیے. اس سے بڑا شکر کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آپ زبان کا ذائقہ لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں آپ کی زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور وہ زبان کا ذائقہ نہ ملنے کی وجہ سے زندگی میں 18-20 دن گزرنے کے بعد آپ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کومے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ مر جاتے ہیں. کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ایک بڑا پیارا بھائی ہے، دوست، اس کے پچھلے دنوں وہ اکثر جن لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا، مجھے بھی کبھی کبھار عادت ہے، تو وہ آپ کبھی کبھی انگلی مار رہے ہوتے ہیں اور وہ بالوں کو آپ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایک بال جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا اس میں. تو وہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کے یہ جو سکن کے اندر وہ کوئی پس پڑی، اور پس پڑنے کی بجائے سویلنگ بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ دانتوں تک بھی چلی گئی. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے انہیں. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو، میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک بال ٹوٹا ہے تو ہماری یہ اوقات ہے، اور وہ تھوڑا غلط ٹوٹ گیا تو ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہم نے ہر چیز کو فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے. ہم اپنی ذات کے بارے میں فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے، ہم مشاہدہ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر نشانیاں تو عقل والوں کے لیے ہیں، بے عقلوں کو تو نشانیاں نہیں مل سکتی. اور جن کو نشانیاں عقل والوں کی، جن کو نشانیاں مل جاتی ہیں نا، پھر ان کے پاس صرف اطمینان ہی ہوتا ہے. اور جن کے پاس نشانیاں نہیں ہوتی وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خود کو ہر چیز سے محروم ہی سمجھتے ہیں.
कमाल FM 94 का लाइव स्टूडियो से एहसन सैयद आप लोगों के साथ। अभी ये मेरा प्रोमो चल रहा था, तो इस प्रोमो में आपदा जी ने एक नरेशन दी, भला हुआ मेरी मटकी टूट रहा है। आपने कभी सोचा ये कौन सी मटकी होती है? ये वो मटकी होती है जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ भरा हुआ होता है। मसलन हमने अपनी मैं का जाम इसमें डाला होता है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मेरी वजह से ये कामयाबी हुई, मेरी वजह से उसको ये फायदा हो गया, मैंने उसका ख्याल रखा, मैंने उसकी मदद की। ये जाम हम इस मटकी में डालते रहते हैं। फिर एक जाम और है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे साथ उसने बदतमीजी से बात क्यों की, मैं उसके साथ ये कर दूंगा, फलाना फलाना। फिर इसके अंदर हम और जाम डालते हैं, साजिशों का जाम, मुनाफकतों का जाम, अपने बनाए हुए बुतों का जाम, और पता नहीं क्या क्या कुछ। और हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर ये एक समुंदर है, जबकि उसकी औकात मटकी जितनी भी नहीं होती। और इस मटकी का टूटना बड़ा जरूरी है। अगर ये मटकी न टूटे तो मैं हमें खुदाई के दावे पे ले जाता है। ये मटकी न टूटे तो हम मुनाफिकीन की हाविया मंजिल के अंदर गर्क हो जाते हैं। अगर ये मटकी न टूटे तो हम लोगों के लिए कभी भी आसानी की वजह नहीं बनते। ये मटकी न टूटे तो हम सारी जिंदगी एहसानात की बारिश दूसरों के मुंह पे तमाचों की तरह मारते रहते हैं। इस मटकी का टूटना बड़ा जरूरी है। ये कभी कभी टूटने के बाद फिर बनना शुरू होती है, लेकिन फिर ये मिट्टी की नहीं होती। फिर ये इबलीस के एक जाल जैसी होती है, जिसको आप वक्तन फवक्तन तोड़ते रहते हैं, जो आपके लिए तोड़ना आसान हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमने बचपन से लेके आज तक इसको जितना पुख्ता बना दिया होता है, उस मटकी को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। अतीका शहजाद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अतीका, सलामत रहें आप मोहब्बत का। नेक्स्ट SMS, आई एम सो हैप्पी टुडे, मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम, इट्स ब्रिलियंट एफर्ट, मे अल्लाह ब्लेस यू विद काउंटलेस ब्लेसिंग्स। काशिफ चौधरी हैं हमारे साथ पेंशन ब्रांच वासा से। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, सलामत रहो, खुश रहो। नेक्स्ट SMS से जिशान का। अच्छा जिशान, आप कह रहे हैं कि आप मुझे कॉल्स करते रहे, लेकिन मेरा नंबर बन जा रहा था, और वो इसलिए बन जा रहा था क्योंकि मैं मुल्क से बाहर था, और मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि मैं आज रात ही अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे आए हुए भी 4-5 दिन हो गए, तो आप मुझे दोबारा एक SMS ही डाल देते कम से कम, तो मेरे लिए आसानी हो जाती। खैर, मैं अवेलेबल हूँ, तो आप सुबह में किसी वक्त मुझे SMS कर देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा। सहर है एहसन भाई, मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे खोना नहीं चाहती, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत हैं, वो मुझे टाइम नहीं देती, इग्नोर करती है। क्या मैं उसे छोड़ दूं, अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? थक जाता हूं मैं ऐसे SMS के बाद। सहर बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, बल्कि आप सभी सुने ये बात। मोहब्बत का मतलब है क्या एक्चुअली? गिव एंड टेक। कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो भी आपसे जरूर मोहब्बत करे, और अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा तो आप उसको छोड़ दें। कितना आसान फार्मूला है ना? आप अपना काम करें, आप उसके लिए जो अच्छा कर सकते हैं आप वो करें, आप अपने ज़र्फ के हिसाब से चलें। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जिसको चाहते हैं, हम कई दफा ऐसा होता है, मेरे अंदर ये एक मसला है बहुत बड़ा, मैं कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाता। मैं शायद ये अच्छी आदत नहीं है, मुझे शायद इसको फेस भी करना पड़ता है कई दफा।
مجھ سے نہیں بتایا جاتا کسی کو بھی کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں. میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ میرا احساس اصل میں تو یہ ہے نا کہ تمہارے لیے میں جو کر سکوں اچھا کر سکوں. تو میں اپنے عملی اس سے کرتا ہوں کہ اوکے میں جس سے بہت پیار کرتا ہوں اس کو میں کمفرٹیبل رکھوں, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کسی تکلیف میں تو میں جس حد تک جس قابل ہوں جس جوگا ہوں میں اس کے لیے یہ کر دوں. ٹھیک, باقی کرنا تو رب نے ہوتا ہے, انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے. آپ اپنے ظرف کے حساب سے چلیں, یہ کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے. جب انسانوں سے محبت ہوتی ہے, مجھے ذرا آپ ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے میرا, اس کا جواب دیں. ہم گھر میں پیٹس رکھتے ہیں نا, ہماری عادت اس بارے میں بھی ویسی ہو چکی ہے, یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے. لیکن چلیں, ہمارے گھر میں اگر بلی ہوتی ہے تو ہم بلی سے محبت کرتے ہیں. بلا ہو بے شک یا بلی ہو, ہم محبت کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پیمپر کریں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. یار وہ کبھی پلٹ کے ہمیں اپنے منہ سے تو نہیں کہتی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, وہ اپنے پریکٹیکل سے بتاتی ہے نا. کبھی آپ کے اندر گھل مل جاتی ہے, آپ دروازے پہ آتے ہیں تو وہ بھاگی چلی آتی ہے, آپ ایک اشارہ کرتے ہیں تو وہ آپ تک آ جاتی ہے. انسان اگر آپ سے اتنا قریب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ انسان کو ہی چھوڑ دیں. یہ واقعہ بالکل پتہ ہے کیسا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ 1900 صدی کی شروعات کی باتیں ہیں کہ جب سائنسدانوں نے مینڈک کو لیا اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کیے, کیونکہ مینڈک کی کچھ ووکل کارڈز اور کچھ ایسی باڈی آرگنز ایسے ہیں کہ جو انسان سے بہت مطابقت رکھتے ہیں. تو انہوں نے آپریشن کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کوئی نہ کوئی انسانی میڈیسن بنائیں گے جس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. تو اس دور کے جو انتہا پسند تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مینڈکوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, یہ تو ان کو آپریٹ کرتے ہیں, یہ سائنسدان تو بڑے ظالم ہیں. تو انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. سائنسدانوں نے اپنی لیبس میں اس کام کو محدود کر دیا, لیکن وہ یہ کام کر رہے تھے. تو نتیجتاً ان ایکسٹریمسٹ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ان کی سائنس لیبس کے اوپر. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو سائنسدان انسان کی سہولت کے لیے ان مینڈگوں سے آپریٹ کر کے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تھے, ان ایکسٹریمسٹ لوگوں نے ان مینڈکوں کی آواز اٹھانے کے لیے ان سائنسدانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. زمانہ بدل گیا لیکن ہمارے طور طریقے وہی ہیں. ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں. آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ تعلق نہیں آگے بڑھانا چاہتے, لیکن جتنا تعلق ہے اس تعلق میں رہتے ہوئے جو آپ کی ذمہ داریاں وہ تو پوری کر دیں. آپ اپنا کام اپنے ظرف کے حساب سے جاری رکھیں اور کسی ریوارڈ کے چکر میں نہ پڑیں. کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. بلکہ ایک بات یاد رکھیے گا, انسانی رشتوں میں جب آپ زیادہ خلوص سے چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ زور کا پتھر پڑتا ہے, اور یہ اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی. تم نے جس پہ احسان کیا اس کا جواب تمہیں شر میں ملا, اس کا کریڈٹ تو آپ نے رب کی ذات سے لینا ہے. تو لہذا اپنے آپ کو اتنا, اپنے قد اتنے چھوٹے مت کیجیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. چھوڑ دینا کوئی کام نہیں ہے, آپ اپنا کام کیجیے. اور آپ اپنا کام ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ملے بغیر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں, اگر آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انسان سمجھتے ہیں.
نیکسٹ ہمیں SMS کی. السلام علیکم سر, مجھے کسی نے کینیڈا جانے کا کہا تھا. اچھا, اب آپ کا میسج پورا آ گیا ہے. کینیڈا جانے کا کہا تھا, کام کا نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے, بس کہا کہ میں بھیج دوں گا. میں نے اپنی بہنوں سے ذکر کیا تو وہ مجھے صاف صاف بول رہی ہیں کہ تم ایسا کچھ مت کرنا, وہ ٹھیک شخص نہیں ہے. میں کیا کروں, مشورہ دیں. آج آپ امی کی طرح بول رہے ہیں. علی رضا کا SMS ہے. عمر کا تقاضا ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں بہت زیادہ, تو اسی وجہ سے شاید پروگرام بھی نصیحت آمیز ہوتا جا رہا ہے. یار بہنیں جو آپ کو کہہ رہی ہیں نا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بہت جھانسا اور ایک بزنس ہے ہیومن اسمگلنگ کا. جب تک آپ کے پاس کوئی ویلڈ پراپر, جس کے اندر سیٹسفیکشن نہ ہو, جس میں آپ جہاں باہر جا رہے ہیں وہاں کے پورے کانٹیکٹس آپ کے پاس نہ ہو, اور آپ کو اس بارے میں کنفرمیشن نہ ہو کہ آپ جہاں کام کرنے جا رہے ہیں, جن کے پاس کام کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہے کہ نہیں ہے, اس وقت تک ایسا سٹیپ مت لیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ برباد ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو باہر بھیج بھی دے تو وہ بھیجے گا نہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کو باہر پھینک دے. اس کے بعد کی زندگی کی جنگ اتنی مشکل ہے کہ جو شاید آپ نہ لڑ سکیں. تو میرا آپ کو, سننے والے تمام لوگوں کو, ہم میں بہت سارے لوگوں میں باہر جانے کا بڑا جذبہ ہے. اپنے ملک میں کام کرنے سے ہمیں شاید شرم آتی ہے, اور خیر اس بات کا خیال رکھیے. جانے کا وقت ہو گیا جی. بات بلیوں کی چل رہی تھی. میں بتاؤں آپ کو, ہم لوگ کے دل بہت سخت ہو چکے ہوئے ہیں میجورٹی کیسز کے اندر. ہمارا ٹریفک میں گزرتے ہوئے کا ایٹیچیوڈ, ہم میں غصہ, ہم میں ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہنا, ہمارے اخلاق میں, ہماری گفتگو میں ایک شور ہے. یہ تمام چیزیں اصل میں ہمارے اندر کی فرسٹریشن ہے, اور یہ ہمارا دل سخت کرتی چلی جا رہی ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک ذاتی مشورہ دوں گا, اور وہ یہ مشورہ, انسانوں سے پہلے نا 2 چیزوں سے دوستی کرنے کی کوشش کریں. یقین کیجئے آپ انسانوں سے خود محبت کرنا شروع کر دیں گے. انسانوں کے لیے آپ کے دل میں نرمی خود آنا شروع ہو جائے گی. وہ ہیں جانور, اور وہ ہیں پودے. جب آپ اپنے ہاتھوں سے پودوں کی پرورش کریں گے نا, جب آپ کوئی بلی کا بچہ یا کوئی بھی پیٹ, جب آپ اس کو بڑا کریں گے اور جب آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے, تو پھر آپ کو ایک احساس پیدا ہوگا, اور وہ احساس آپ کو میں بتاؤں کون سا ہے. وہ احساس ہے ماں کا. ماں جب ایک بچے کو پیدا کرتی ہے, اور جب اس کو اللہ کے حکم سے پروان چڑھاتی ہے, تو ماں کا دل اس اولاد کے لیے نرم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سب اس نے اپنے ہاتھوں کے سامنے وہ ایک ایک لمحے سے گزری ہوتی ہے. تو کسی انسان سے محبت کرنے سے پہلے اگر آپ کے اندر یہ والے پرابلمز ہیں, جانوروں سے محبت کرنا شروع کیجیے. انہیں پالیے, پوسیے, بڑا کیجیے. ان کی جب آپ کیئر ٹیکنگ کریں گے نا, تو پھر آپ کو انسان کی قیمت کا اندازہ ہوگا. گھر میں بے شک ایک چھوٹا گملہ رکھ کے اس کے اندر ایک بیج بوئیں, اور اس میں سے جب ایک تنا نکلے گا نا, تو آپ کو خوشی اسی ماں جیسی ہوگی جب اس کا بیٹا پہلا قدم چلتا ہے. کہیں سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. آپ کو مجھے ایک SMS آ رہا تھا کہ آپ کا پروگرام, میرا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے اب, اور وہ YouTube چینل کے اوپر آپ جائیں گے bizon.tv, اس کے اوپر میرے یہ پروگرامز کی ریکارڈنگز پڑی ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کل اپلوڈ ہو جائے گی. تو آپ جب YouTube پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ لکھیں گے bizon.tv, تو وہاں پر ہمارا چینل آ جائے گا. تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں, تو آپ کو باقی ویڈیوز کی بھی اور میرے پروگرام کی بھی ویڈیوز کی اپڈیٹس مل جایا کریں گی. جاتے جاتے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کہیں سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیجیے گا. مقصد ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے کچھ سیکھ کے جانا ہوتا ہے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے پھر احسن سید سے آپ کی ملاقات ہوگی. اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے گا جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. شب بخیر.